औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, इस प्रोग्राम का खासा यह है कि इसमें मुस्तनद खबरों पर बेलाग और गैर जानबदार तजिए पेश किए जाते हैं। आज भी कोशिश करूंगा कि मैं गैर जानबदार बात करूं। मोहतरम नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फिर फौर इंतखाबात करवाए जाएँ, और उसमें सारा स्केड्यूल उन्होंने जारी कर दिया कि 14 मई को इंतखाबात होंगे और इस तरह से स्क्रूटनी होगी, किस तारीख को इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे और किस तारीख को हतमी फरिश्तें आवेज़ा कर दी जाएंगी। गोया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई रखना नहीं छोड़ा किसी किस्म का। उन्होंने हुकूमत को भी पाबंद कर दिया कि आप 10 अप्रैल तक फंड जारी करेंगे, 10 मई तक फंड जारी करेंगे, 10 अप्रैल तक फंड जारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स, हर चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दी। उसके बाद हर चंद के हुकूमती इत्तेहाद ने कबीना के इजलास में इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, और लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ तो इस पर बहुत सीखपा हैं। उन्होंने तो वहाँ बैठे बैठे जो स्पीचेस किए हैं, जो खिताबात फरमाए हैं और जो मीडिया टॉक किया है, उसका तो हतमी जो मतन निकलता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को दीवार के साथ दे मारा जाए, किसी किस्म की अहमियत ना दी जाए और उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और उन्होंने फरमाया कि वो जो 3 जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, उनको तो फिलफौर फारिग कर देना चाहिए। उन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहना है। बाहर क्या अदालत का हुक्म है, अदालत के 3 रुकनी जजेस का, 3 रुकनी बेंच का ये फैसला है। और ये तो एक जज साहब भी फैसला दे देते तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और ये चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बनने वाला 3 रुकनी बेंच है जिसका फैसला है। और हुकूमत को मैंने कल भी कहा था इसका एहतराम करना चाहिए, इंतखाबात करवाना चाहिए। लेकिन हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात का बाइकाट करना चाहती है। अगर हों तो पहली बात तो ये कि इस बात पर सारे इत्तेहादी मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात सिरे से करवाए ही ना जाएं। लेकिन अगर होते हैं, अगर ये नागुज़ीर हो जाए किसी भी सूरत में, अदालतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पे तुल जाती है कि हमने हर सूरत इंतखाबात करवाने हैं, बहुत सारी वजूहात बना के इसको बार बार इल्तवा का शिकार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर नागुज़ीर हो जाते हैं और इंतखाबात 14 मई को हर सूरत करवाना होते हैं, तो मुस्लिम लीग नून फिर इसका बाइकाट करना चाहती थी। उन्होंने इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिश की कि इसका बाइकाट किया जाए, इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए। जब पाकिस्तान की सारी बड़ी पार्टीज, PTI के अलावा अगर बड़ी पार्टीज जो हैं वो इसका बाइकाट कर देंगी तो फिर ये इंतखाबात की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी वक्त भी कह सकता है कि इंतखाबात में चूंकि पाकिस्तान की बड़ी जो पार्टीज हैं PTI के अलावा दिलचस्पी नहीं ले रही, तो ये इंतखाबात बेवक़्त हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, 20 अरब रुपए पैसे का ज़िया है। लेकिन हैरान कुन बात यह कि आसिफ अली जरदारी जो कल पाकिस्तान वापिस आ गए हैं दुबई से खुसूसी तैयारी के जरिए, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया, 2 टोक अंदाज में कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेगी। वो पंजाब में होने वाले इंतखाबात और अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाब होते हैं तो उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। उन्होंने अपने उम्मीदवारों की हतमी फरिश्त तलब कर ली हैं, और शुनीद ये है कि वो आने वाले 2-3 दिन में हतमी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर देंगे। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियों की ये जो तजवीज़ थी, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की, कि इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए, इनका बाइकाट किया जाए, इससे इत्तेफाक नहीं किया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है और जमहूरी पार्टी का तो मकसद ही होता है इंतखाबात में हिस्सा लेना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूरत इंतखाबात में हिस्सा लेगी और टफ टाइम देंगे हम PTI को। अब मुस्लिम लीग नून के पास कोई चारा नहीं है कि वो भी इंतखाबात में हिस्सा लें। मुस्लिम लीग नून ने कोई तैयारी नहीं कर रखी इस सिलसिला में, अपने कैंडिडेट्स को कोई हतमी उन्होंने टारगेट नहीं दिया। और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, हर चंद की उन्होंने कैंपेन शुरू कर रखी थी वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर, लेकिन कुछ दिनों से वो भी एक तरह से थोड़ी ठंडी होकर बैठ गई थी कि इंतखाबात तो आगे चले गए हैं और हमने किसी सूरत इंतखाबात नहीं करवाने। कसूर के जलसा के बाद उनकी ये मुहिम जो थी वो थोड़ी ठंडी पड़ गई। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि इंतखाबात जो हैं हर सूरत होंगे, 13 दिन की ताख़ीर से होंगे, जो 13 दिन ज़ाया हुए सिर्फ उन्हीं को आगे किया गया है। अब 14 मई को हर सूरत इंतखाबात होंगे। जब मोअज़्ज़ज़ अदालत ने यह फैसला दे दिया तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने उम्मीदवारों को कॉल दे दी है कि आप इंतखाबात की तैयारी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान खुला नहीं छोड़ेगी, हम टफ टाइम देंगे PTI को खुला मैदान नहीं देना। इस सिलसिले में PTI अपना होमवर्क कर रही है, उन्होंने अपना वर्क कर लिया है।
بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے طوفانی دورے کرنے والے ہیں. آج یا کل وہ اپنا حتمی اسکیجول جو ہے وہ بتا دیں گے کہ وہ کب کب کہاں کہاں کس کس شہر میں تشریف لا رہے ہیں. بہرکیف اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ ایک حکومتی اتحاد میں ایک تفریق ہے, ایک دراڑ ہے. اس کو واضح طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ حکومتی اتحاد ایک پیج پر نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جس سپریم کورٹ کو یہ حکومتی اتحاد کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو چکی ہے, اب یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومتی اتحاد بھی 2 حصوں میں بلکہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہے. اس میں بھی مختلف حصے ہیں, ہر پارٹی اپنا اپنا راگ الاپ رہی ہے. یہ سارے راگ درباری پر نہیں ہیں, ایک راگ پر نہیں ہیں. ہر لوگ اپنا اپنا, ہر پارٹی اپنا اپنا راگ الاپ رہی ہے. تو گویا مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑی مشکل ہے. پنجاب مسلم لیگ نون کا قلعہ سمجھا جاتا تھا. یہاں ان سے چھینا عمران خان صاحب نے 2018 کے انتخابات نے. 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے یہ قلعہ جاتا رہا. یہاں پر عمران خان صاحب نے حکومت بنائی اس وقت کی کاف لیگ کے ساتھ مل کے, اور بھی 1-2 اتحادی پارٹیاں تھیں, ان کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب نے یہاں پہ حکومت بنائی. لیکن اب بڑا مشکل ہے مسلم لیگ نون کے لیے. مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ تو سر چڑھ کر بول رہی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان پاپولر ترین لیڈر ہیں, اور پنجاب میں تو ان کی پاپولیرٹی انتہا کو چھو رہی ہے. مجھے نہیں پتا خیبر پختونخوا میں اس وقت ان کی حیثیت کیا ہے وہاں, لیکن پنجاب میں باہر کیف عمران خان صاحب کا توتی بول رہا ہے. یہاں عمران خان صاحب کی بہت شہرت ہے. عمران خان صاحب کے بیانیے کو, ان کو نیریٹو کو لوگوں نے دل و جان سے لیا ہے. عمران خان صاحب ہر روز بیانیاں بدلیں, ایک دن میں 25 دفعہ بیانیاں بدلیں. ان کے پارٹی کارکن اس سے دل برداشتہ نہیں ہوتے, عمران خان صاحب سے متنفر نہیں ہوتے. وہ عمران خان صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں حکومت نے ایک ٹیسلر لگا کے دیکھ لیا جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ایشو تھا. انہیں یہ تھا کہ یہ برگرز کی پارٹی ہے, یہ برگر پارٹی ہے, ممی ڈیڈی بچوں کی پارٹی ہے. اس میں ایسی فیملیز ہیں جو مطلب سڑکوں پہ نہیں آ سکتے. لیکن جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا موقع آیا تو اس برگر پارٹی نے بتایا کہ یہ جیالوں سے متوالوں سے کسی صورت بھی کم نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. ہر چند کہ میں اس تحریک کو اچھا نہیں سمجھ رہا. قانون شکنی ہے گاڑیوں کو جلانا اور گرفتاری سے بچنا, میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جو برگر پارٹی کا جسے تانا دیتے تھے رانا ثناءاللہ, بار بار اسے برگر پارٹی کہتے تھے, اس برگر پارٹی نے حکومت کو ناکو چنے چبوا دیے. اوپر وفاقی حکومت تھی, رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے تھے جو بڑے دبنگ انداز میں کہا کرتے تھے کہ آج یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. مریم اورنگزیب بڑے دبنگ لہجے میں کہا کرتی تھی. مریم نواز شریف خود تقاریر میں جہاں بھی جاتی ورکر کنونشن میں انہیں چوہا قرار دیتی, انہیں گیدڑ کہتی ہیں اور کہتی کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا. لیکن پنجاب حکومت جو یہاں نگران حکومت ہے انہیں گرفتار کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہوئی. ہر چند بڑا آپریشن کیا گیا لیکن عمران خان صاحب کے ٹائیگرز نے, عمران صاحب کی فورس نے, ان کے جیالوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو ناکام بنا دیا. تو یوں ایک عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کو شکست دینا اس وقت ناممکن سی بات ہے. اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ حکومت انتخابات سے بھاگ رہی ہے, اور اگر یہی ہوتا ہے ان کے اتحاد کا تو پھر وفاق بھی خطرے میں ہے. بڑا مشکل ہو جائے گا مسلم لیگ نون کو اپنی ساکھ بچانا اور اپنا اقتدار بچانا. جن کو عمران خان نہیں بھگا سکے, جس حکومت کو عمران خان صاحب نہیں توڑ سکے, جس حکومت کو عمران خان نہیں گرا سکے, یہ اپنے ہی وزن سے گر جائے گی. اگر پنجاب کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد بہت ساری پارٹیاں اپنا اپنا راستہ لیں گی, اور مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کو فتح کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ تو آروز کے ذریعے نتائج بدلنے کی ماہر پارٹی ہے, تو یہ انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ جس حلقے میں ایم پی ایس 20-25 ہزار ووٹ لیا کرتے تھے, اس حلقے سے انہوں نے 55-56 ہزار ووٹس لیے. یہ آروز کا کمال تھا. اسی طرح جہاں پہ ایم این اے 60-70 ہزار ووٹ لے کے جیتا کرتا تھا, مسلم لیگ نون کے ایم این اے 1.25 لاکھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. تو یہ اچانک سے اتنے ووٹ کیسے آ گئے, اتنا اضافہ کیسے ہوا, یہ ساری کہانیاں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. باہر کیا ہے, مسلم لیگ نون کو اپنا اقتدار, اپنی ساکھ بچانا ناممکن نظر آ رہا ہے, بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اس لیے وہ انتخابات سے بھاگ رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس کو ایک سنہری موقع قرار دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں ان کا ریوائول ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے جو غلطی کی تھی پچھلے 2 انتخابات میں پنجاب کو چھوڑ کے, میں نے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک دور ایسا تھا 2007 اور 2008 کے الیکشن سے پہلے, جب 2013 کے الیکشن سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا.
تو وہاں پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں 2, 3, 4, 5 ہزار ووٹوں کا فرق ہوا کرتا تھا. اگر مسلم لیگ نون جیت بھی جاتی تھی تو 4-5 ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیتی تھی. اور پھر انتخابات کو چھوڑ کے, میدان کھلا چھوڑ کے, انتخابات تو نہیں چھوڑے لیکن کمپین چھوڑ دی, پنجاب کی طرف توجہ نہ دی آصف علی زرداری صاحب نے. بلاول بھٹو زرداری تو بالکل پنجاب میں نہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن حلقوں سے پیپلز پارٹی صرف 3, 4, 5 ہزار ووٹوں سے جیتا کرتی تھی, ان حلقوں سے پیپلز پارٹی صرف 3, 4, 5 ہزار ووٹ حاصل کر سکی. یعنی کہ پیپلز پارٹی نے اپنا بہت بڑا لاس کیا. جہاں سے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے اگر وہاں سے 80 ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ہارنے والا کینڈیڈیٹ بھی 75, 76, 78 ہزار ووٹوں پہ ہوتا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے 2018 کے الیکشن تک کہ پیپلز پارٹی کو ان حلقوں سے صرف 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ہزار ووٹ صرف ملے ہیں. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پنجاب میں ان کا ایک ووٹ بینک تھا جس کو ہم نے اپنی نالائکی کی وجہ سے گنوا دیا ہے, تو ہم نے کسی صورت بھی ان انتخابات سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے اپنے ووٹرز کو باہر لانا ہے, ان کا ووٹ دلوانا ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹر دائیں بائیں ہو گیا تھا, کچھ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور کچھ مذہبی جماعتوں کی طرف چلے گئے. لیکن اب پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے کارکنوں کو واپس لانا چاہتی ہے. واپس لانے کے لیے ایک ہی سورس ہے کہ وہ انتخابات کا حصہ بنے, بڑے بڑے جلسے ہوں, بلاول بھٹو زرداری پورے پنجاب کا دورہ کریں اور پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کو سننے کے لیے پنڈالوں میں پہنچیں, ایک ماحول بنایا جائے. تو پیپلز پارٹی یہ بلکہ خوشی کا اظہار کرے گی کہ مسلم لیگ نون اس کا بائیکاٹ کرے اور وہ میدان میں نہ ہو تو پی ٹی آئی کا جم کر مقابلہ کیا جائے. یہ صورتحال ہے. حکومتی اتحاد اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اتحاد کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں واضح طور پر میرا اشارہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. مسلم لیگ نون کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے. اگر وہ انتخابات میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں پیپلز پارٹی اور سب سے بڑی جماعت اس وقت جو پنجاب میں ہے پی ٹی آئی, اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور اس وقت مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ مریم کی قیادت میں, مریم نواز شریف کی قیادت میں بہت مشکل ہے عمران خان کا مقابلہ کرنا. مریم نواز شریف عمران خان کے وزن کو کم نہیں کر سکیں, ان کا اپنا اتنا ویٹ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں. مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے تب تک الیکشنز نہ ہوں, نواز شریف واپس آئیں تو انتخابات ہوں, پھر وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اب وزیر اعظم کے کہنے پہ یعنی کہ شہباز شریف کے کہنے پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. اور بار بار میں نے کہا, پورے رمضان میں تواتر کے ساتھ کہا کہ یہ مفت آٹا کی تقسیم جو تھی یہ شہباز شریف کے تابوت میں آخری کیل تھی. شہباز شریف نے مفت آٹا اسکیم شروع کر کے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے. جن لوگوں کو آٹا ملا بھی وہ بھی گالیاں دیتے ہوئے گئے. جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ ایک آٹے کا تھیلا 10 کلو آٹے کا تھیلا ملا, عام بندے کو وہ گالیاں دیتا ہوا گھر گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو بہت مذاق ہوا ہے, اس سے زیادہ تذلیل ہو ہی نہیں سکتی. بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے گئے, ان کی تعداد 20 ہے, کئی درجن لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں. جتنے زخمی ہوئے ان کی تعداد ٹھیک سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. سندھ میں تو ایک دن میں 12 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. تو بہت سارے لوگ ہیں پنجاب میں جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, وہ 20 لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. تو گویا سستا آٹا اسکیم 54 ارب روپے جو تھے وہ سمجھ لیجئے کہ شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کا جنازہ نکالنے پہ لگائے ہیں. مسلم لیگ نون کی ساکھ اس سے بہتر نہیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی ساری صورتحال کو انہوں نے بڑا غور سے دیکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب موقع ہے پنجاب کی سیاست میں کود پڑے, وہاں جائیں, مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف بھی تقریریں کی جائیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کو دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا. اگر تو آپ فیئر الیکشن کرواتے ہیں, جو کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو پھر تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ عمران خان کا راستہ روک سکیں. لیکن اگر ہر روز کا الیکشن ہوتا ہے, جیسے نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں, تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. باہر کیا اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے بہت ساری جو فیکٹرز ہیں, بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ہاتھ میں ہے, پی ٹی آئی کا مخالف ہے. اسی طرح پنجاب حکومت ان کے ہاتھ میں ہے, پی ٹی آئی کی مخالف ہے. وفاق میں وہ خود بیٹھے ہیں. یہ ساری چیزیں تو انہیں سوٹ کرتی ہیں, لیکن عوام کا جو سیلاب ہے وہ مسلم لیگ نون کو سوٹ نہیں کرتا. اور مجھ سے زیادہ مسلم لیگ نون اس بات کو سمجھتی ہے. اس حقیقت کا شہباز شریف صاحب کو, پوری مسلم لیگ کو بخوبی ادراک ہے کہ ہوا بدل چکی ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. لاہور بھی ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. پورا پنجاب تو ایک طرف رہا, اور جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بہت بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کرے گی. باہر کیا اب یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کسی بھی صورت انتخابات نہیں چاہتی کہ مئی جون جولائی میں انتخابات ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد ہوں.
8 اکتوبر کی ہر چند کی تاریخ دی ہے، لیکن مسلم لیگ نون تو 8 تاریخ پر بھی نہیں ٹکنا چاہے گی. وہ چاہیں گے کہ جب نواز شریف وطن واپس آئیں تو تب انتخابات کروائے جائیں. یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ بے لاگ اور غیر جانبدارانہ تبصرہ تھا، کسی پارٹی کے فیور میں نہیں تھا. اور ناز برداریہ کا یہ خاصہ ہے کہ ہم وہی بات آپ کو بتاتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، کوئی لیگلٹی نہیں کرتے. باہر کیا مسلم لیگ نون اس وقت کڑے امتحان میں ہے، ان کا امتحان شروع ہو چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ حالات کچھ بھی ہوں، انتخابات ہوں یا نہ ہوں، کوئی پارٹی جیتے کوئی ہارے، پنجاب کسی کے ہاتھ میں بھی ہے، لیکن پنجاب سلامت رہنا چاہیے، پاکستان سلامت رہنا چاہیے. پاکستان زندہ باد.